अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान शुरू हो चुका है तो आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं आरिफ कुरैशी साहब। आरिफ कुरैशी साहब हमारे दोस्त थे जो कि दिसंबर 2021 में वफ़ात पा गए। वो ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला थे और मेरे साथ उनका तल्लक बहुत अच्छा था। एक प्यारे भाई वाला, एक मेंटोर वाला और एक बहुत अच्छे दोस्त थे वो। उन्होंने हर शोबे में मेरी बहुत मदद की। ये जो आप आगे वीडियो देखने वाले हैं ये हमने रिकॉर्ड की थी तकरीबन नवंबर 2020 के, जब कोरोना के दरमियान में। तो उस वक्त हमने एक जो है वो अपना छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको हमने नाम दिया था ट्रेल 5 के नाम से, जो कि हम इस मरगला की जो ट्रेल 5 है वहाँ पे हम जाके उसको रिकॉर्ड किया करते थे। तो उस कोरोना के दौरान जो है वो आना जाना बहुत कम था, तो लेकिन फिर भी हमने 2-3 उसके वैसे ही हमने शुगल में रिकॉर्ड किए। और बाद में हमने कहा कि हम जो हमारा ऑफिस है हम वहाँ पे उसको जो है ना रिकॉर्ड किया करें। तो ये जो वीडियो है ये हमने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड की और ये उन आखिरी 2-3 मुलाकातों में एक मुलाकात थी आरिफ कुरैशी साहब के साथ, जो कि जिसमें हमने बैठ के इसको जो है इंजॉय किया अच्छी तरह। लेकिन अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था कि उसके बाद हमारी इस तरह की मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि उनको डायग्नोस हुआ ब्रेन ट्यूमर और उसके बाद उनकी सेहत ऐसी नहीं रही कि वो बात भी कर सकें। आरिफ कुरैशी साहब जो है वो एक बहुत मारूफ सहाफ़ी थे इस्लामाबाद में। आरिफ कुरैशी साहब द फोर्ट्रेस डिप्लोमेटिक मैगज़ीन के फाउंडर भी थे और उसके एडिटर भी थे, एडिटर इन चीफ भी थे। तो वो बहुत ही सहाफ़ती हलकों में वो बहुत ही जानी पहचानी एक शख्सियत थी। तो आज की वीडियो बुनियादी तौर पे आरिफ कुरैशी साहब को ट्रिब्यूट करने मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है जो कि बनाई थी मैंने और वो बाद में रिलीज़ नहीं कर सका। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में वाइट हाउस के मकीन तब्दील होने जा रहे हैं। अभी स्टार्ट करें दोबारा से। हाँ, आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में वाइट हाउस के मकीन तब्दील होने जा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर जो बाइडन और कैमला हैरिस जो है मुतवक्का तौर पर अमेरिका के सदर और नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। गरचे जो बाइडन और कैमला हैरिस की फिर तो मुझे पढ़ लेने अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीर। नहीं वो बाद में करेंगे, मैं वैसे ही रख रहा हूँ। वो जब सही तरह शुरू करेंगे उसी तरह करेंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि ये सामने इस तरह हो ना, हमारे जो है ना ये नहीं ना, जिस तरह पर्चा होता है ना ये नहीं ना। हाँ हाँ, ये होता है ना वैसे। हाँ ये प्रॉम्प्टर होता है उससे, लेकिन वो प्रॉम्प्टर के लिए प्रॉम्प्टर होता है। अच्छा प्रॉम्प्टर जो होता है ना वो यहाँ से आपके बराबर का होता है। नहीं तो अच्छा आपका जो है ना वो आई कांटेक्ट जो है ना वो कैमरे से आउट हो जाएगा। हाँ जी। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में वाइट हाउस के मकीन तब्दील होने जा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर जो बाइडन और कैमला हैरिस मुतवक्का तौर पर अमेरिका के इंतखाबात जीत चुके हैं और उन्होंने इसमें गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। गरचे जो बाइडन और कैमला हैरिस की कामयाबी के फ़तह का बाकायदा और सरकारी ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन इशारे ये बता रहे हैं कि वो वाइट हाउस के नए मकीन होंगे। आज की बड़ी हो जाता है। नहीं होता है अभी, ज़ाहिर हमने तो कभी किया ही नहीं है ना इनमें। आज की बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में वाइट हाउस के मकीन तब्दील होने जा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर जो बाइडन और कैमला हैरिस ने मुतवक्का तौर पर अमेरिकी इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। ना ठीक हो गया ना। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में वाइट हाउस के मकीन तब्दील होने जा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर जो बाइडन और कैमला हैरिस मुतवक्का तौर पर अमेरिकी इंतखाबात जीत चुके हैं और वो वाइट हाउस के नए मकीन होंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि चलें एक दफ़ा आप पढ़ें फिर मैं पढ़ता हूँ। हाँ, थोड़ा सा दोहराएं ना आप भी, रवानगी होगी। आज की बड़ी खबर से शुरू करूँ? नहीं, अपना नाम से शुरू करें। अपने नाम से शुरू करें जिस तरह तौर पे। हाँ जी, आप अपना पढ़ें ना। मैं हूँ शबीर और आप देख रहे हैं जो भी आप करना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीर। ठीक है। मैं हूँ शबीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम्बेसी रोड
اسلام آباد سے۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ طلعت حسین، اس کا کمال انداز جو ہے یعنی نا، ہاں میں ہوں آپ کا میزبان عارف قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے مکین تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر جو بائیڈن اور کیملا ہیرس نے امریکہ کے انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس امر کا فیصلہ ہو جائے گا کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کون براجمان ہو کر بیٹھے گا۔ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ امریکی سینیٹر جو بائیڈن جو ہیں امریکہ کے انتخابات کے نتیجے میں ہونے والے، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر جو بائیڈن اور کیملا ہیرس نے امریکہ کے انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس امر کا اعلان ہو جائے گا کہ امریکہ کی خطے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوں گی، اور پاکستان کو اب تک جو چیزیں درپیش رہی ہیں، پاکستان کو جو معاملات ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ درپیش رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنی فارن پالیسی کے ٹولز کو کس طرح تیار کرے گا، کس طرح دیکھے گا۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے اقتدار پر قابض رہے، تب تک پاکستان ایک پریشر میں رہا، کیونکہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو وہ ہر طرح کامیابی نہ ہو سکی جو ہم لوگ توقع کر رہے تھے۔ دوسرا مسئلہ، ہمارا بڑا مسئلہ سی پیک کا ایشو ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ 4 سال میں پاکستان کو اور چائنا کو بڑے زبردست پریشر میں رکھا، اور سی پیک کے حوالے سے مختلف تبصرے ہوتے رہے، اور کھلم کھلا بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ یہ شفاف جو ہے منصوبہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے قرضوں میں بٹ جائے گا۔ اور جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ہے افغانستان کا مسئلہ ہے۔ افغانستان کے مسئلے میں ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ پاکستان کے کردار سے کسی حد تک مطمئن تھی، اور آخر تک انہوں نے بہت سراہتے رہے۔ زلمے خلیلزاد نے اس دوران جو ہے 3-4 پاکستان کے دورے کیے۔ انہوں نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقاتیں کیں، وزیر اعظم شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقاتیں کیں، اور انہوں نے اعلانیہ طور پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے امریکی صدر ہیں وہ اپنی ترجیحات کو کس طرح طے کرتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے ان کی مستقبل میں کیا پالیسی ہوگی، افغانستان کے حوالے سے کیا وہ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے جو ماضی کا حصہ ہے، اور سی پیک کے حوالے سے امریکہ کا کیا موقف ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے کہ امریکہ میں جو نئے انتخابات کے نتیجے میں جو بائیڈن اور کیملا ہیرس منتخب ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے جو کشمیر کی پالیسی ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ بولیں اس طرح جو بھی آپ کے سمجھ دماغ میں آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح یہ بول گیا ہوں نا اتنے 1 منٹ 1.5 منٹ، یہ ہم بول سکتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، صرف ایک ایسے ہچکچاہٹ ہم نے بنائی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں جو ہے نا وہ سٹارٹ میں ہاں جی وہ مثلا انٹرو دے سکتا ہوں، لیکن میں انالیسس نہیں آپ انالیسس بولیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شبیر حسین صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں اسلام آباد سے۔ ہم ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی تھی اس کو پاکستان میں پسندیدہ طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ یہ عام تاثر تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ہندوستان کی پشت پناہی کرتے ہیں، یا ان کا پلڑے میں ہندوستان جو ہے نا زیادہ حاوی تھا۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے سے امریکہ کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پر کیا اثرات مرتب، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ آپ بولیں 2-3 منٹ۔ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا ایشو یہاں پہ آ رہا ہے۔ اچھا دوسری بات کا ثاقب تو بھی آ جا ہمارے ساتھ کرسی لے کے، تو نے بھی کوئی کرسی لے کے آ جو تیرے دماغ میں بات آتی ہے، آ جانا یار، کرسی تو لے کے آنا۔ عطا خان صاحب کدھر ہیں؟ عطا خان تو بڑا مبصر ہے۔ عطا خان صاحب کدھر ہیں؟ نہیں اچھا جی، آپ چلیں انٹرو تو پڑھیں نا، آپ مجھ سے سوال کریں بس، چھوڑیں اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ جو انٹرو پڑھنا ہے تو آپ رہنے دو آپ 1 منٹ بول کے اور مجھ سے کوئی سوال کریں، میں جواب دیتا ہوں، بس چھوڑیں۔ ہاں، السلام علیکم، میں ہوں شبیر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں
السلام علیکم، میں ہوں شبیر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے مکین تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب امریکی سینیٹر جو بائیڈن اور سینیٹر، یہ بھی سینیٹر ٹھیک ہے، سینیٹر، ہاں سینیٹر، اس کو سینیٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں شبیر۔ السلام علیکم، میں ہوں شبیر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے مکین جو ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس متوقع طور پر وائٹ ہاؤس کے نئے امکین ہوں گے۔ ہاں، متوقع طور پر نے امریکی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر یہ جو بائیڈن کی فتح کا سرکاری طور پہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن سرکاری طور پر حتمی اعلان نہیں کیا گیا، تاہم جو اشارے مل رہے ہیں ان کے مطابق جو بائیڈن جو ہے وہ امریکہ کے 46ویں صدر کے طور پہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 46واں؟ ہاں، 46 منتخب ہو چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں عارف قریشی صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آیا کہ جو بائیڈن کے امریکی صدر بننے سے پاکستان اور خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ میں جواب شروع کروں؟ میں کتنا جو ہے ہچکچا رہا ہوں۔ نہیں، کچھ بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، وہ ہچکچاہٹ ہوگی۔ دیکھیں، بیٹھے تو ہمیں ہی ہے نا، ہم وہ ایک دو دفعہ ادھر ہی بیٹھے ہیں نا۔ ہاں، اب آپ نے دیکھیں، میں بیک گراؤنڈ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مکین تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر جو بائیڈن اور کیملا ہیرس نے امریکی انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ اگرچہ امریکہ کے انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، لیکن اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ کیملا ہیرس اور جو بائیڈن جو ہیں وہ مستقل طور پر جو ہے وائٹ ہاؤس کے مکین بننے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار شبیر حسین صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ نئی جو بائیڈن کی حکومت بنے گی، جو نئی یو ایس ایڈمنسٹریشن آئے گی، اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، خطے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ جو مشکلات درپیش رہی ہیں، پاکستان جو بائیڈن کی دور حکومت میں ان کو کس طرح ٹیکل کرے گا، کس طرح ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو کہ گزشتہ 4 سال میں قائم رہیں۔ پاکستان کے مسائل میں جو سرفہرست مسائل ہیں وہ 3 مسائل ہیں جن کا امریکہ کے مفادات کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ پہلا مسئلہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالوں میں پاکستان کے اوپر بہت حد تک یہ پریشر رہا، اور پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ امریکی انتظامیہ اور اس کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ براہ راست پاکستان کے اوپر سی پیک کے حوالے سے تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کی شفافیت کے بارے میں سوال اٹھاتے رہے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے 5 اگست 2019 کو گزشتہ برس مودی حکومت نے کشمیر میں جو آرٹیکل 370 اور 35A تھا، جس کو انہوں نے ریووک کیا، اور جو کشمیریوں کو کشمیر کے خطے کو جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کا وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی کھل کر مذمت بھی نہیں کی، اور ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف نظر آیا۔ گرچہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں گزشتہ برس ملاقات میں یہ وعدہ کیا، یہ اعلان کیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن ان کا جھکاؤ ہمیشہ سے بھارت کی رہا۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کا اور نئی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کا چیلنج جو ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ افغانستان کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اور اس خطے میں تقریباً 30 سال سے عدم استحکام ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واضح طور پر یہ اشارے دیے کہ وہ پاکستان کے کردار کے ساتھ جو ہیں وہ کافی حد تک مطمئن ہیں۔ گزشتہ برس 19 فروری کو دوحہ میں جو طالبان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان معاہدہ ہوا، اس میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا امریکی پالیسیوں کا وہ تسلسل کشمیر اور افغانستان اور سی پیک کے حوالے سے جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ شبیر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ ٹرمپ
کے دوران، ٹرمپ انتظامیہ کے دوران یا ٹرمپ حکومت کے دوران پاکستان ایک طرح سے انڈر پریشر رہا کشمیر کے حوالے سے، اور مودی نے بڑے جارحانہ اقدامات کیے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریوائول ہوگا، کچھ چیزیں واپس ہوں گی اور پاکستان کو اور کشمیریوں کو کچھ ریلیف ملے گا اس کے نتیجے میں؟ جی بالکل، جیسا کہ کیملا ہیرس جو ہیں انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے دوران بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ جو مودی کے 370 کے اقدامات ہیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن کے دوران جو ہے وہ کشمیریوں کو کافی جو ہے ریلیف مل سکتا ہے. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے آپ سے شبیر صاحب کہ پاکستان نے بہت تاریخی کردار ادا کیا، اور پہلی دفعہ جو ہے امریکی صدر اور امریکی انتظامیہ نے، اور جو امریکہ کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے حوالے سے زلمے خلیل زاد، انہوں نے گزشتہ 1 برس میں 4-5 پاکستان کے دورے کیے اور انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی ٹرمپ انتظامیہ نے جاری رکھی ہوئی تھی افغانستان کے حوالے سے، جس میں ہمیں کچھ ریلیف نظر آتا تھا کہ ہماری تعریف بھی ہو رہی ہے اور ہمارے کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو جو بائیڈن سے بھی آپ یا ان کی انتظامیہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کردار کے معترف رہیں گے؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ امریکہ کرونا کے دوران بھی معاشی طور پہ بہت انڈر پریشر ہے، اور اس صورتحال میں کسی دوسرے ملک میں فوج رکھنا اس کے لیے ایک تو بہت مشکل ہے. دوسرا، طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے نتیجے میں جو امن معاہدہ ہوا ہے، جی بالکل، اس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ چاہے گا کہ وہ اس کو کنٹینیو کرے تاکہ وہ خطے میں ایک امن کی صورتحال پیدا ہو. ساتھ جو بائیڈن جو ہیں وہ خود بھی جو ہیں وہ اس چیز کے حامی ہیں. وہ افغانستان کے اندر امریکی فوج رکھنے کے بہت بڑے ناقد رہے ہیں، اور ویسے بھی ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جیسے کہ خصوصاً زرداری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. پاکستان کا جو دوسرا پاکستان نے ان کو خلال پاکستان کا دوسرا بڑا اعزاز ہے وہ بھی جو بائیڈن کو دیا 2012 میں، اس سے بھی نوازا. بالکل. پھر نواز شریف ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ایک اچھا کام کریں گے، اور خصوصاً جو ایران ڈیل جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کریں گے. سی پیک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا گزشتہ 4 برس میں امریکہ نے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے پاکستان کو سی پیک کے حوالے سے کافی انڈر پریشر رکھا. ایسا ہوتا نہیں ہے، ماضی میں اس طرح کی کوئی مثالیں نہیں ملتی کہ جو امریکی انتظامیہ ہے وہ ڈائریکٹ ایک فریق بن جائے ایک ایسے معاہدے میں کہ جو 2 ملکوں کے درمیان ہوا. اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے سی پیک کی جو شفافیت ہے اس پر سوال اٹھائے، اور یہ بھی الزامات عائد کیے کہ اس سے پاکستان غیر معمولی قرضوں کے بوجھ تلے آ جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھ اس میں ریلیف مل جائے گا، اور سی پیک کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان الزامات سے جو نقصان ہوا اس کا مداوع ہو جائے گا؟ بالکل، اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے تحت 2018 جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے 2018 سے سی پیک عملی طور پہ بند ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ امریکہ اور چائنا کی جو ہے وہ اکنامک جو ایک ٹینشن ہے، اس کو بھی امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنا جو ہے وہ ایک اکنامک جو ہے وہ پاور بنے. تو چائنا کی اکنامک پاور بننا جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے، کیونکہ سی پیک چائنا کو ایک سستا روٹ مہیا کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے. تو اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا فائدہ ہونا ہے. تو اسی وجہ سے امریکہ نہیں چاہے گا کہ نہ کسی صورت میں بھی پاکستان کا کہیں فائدہ ہو یا چائنا کا کہیں فائدہ ہو. تو امریکہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پالیسی ٹرمپ والی مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیو رکھے گا، اور چائنا کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر سی پیک کے حوالے سے وہ پریشر برقرار رکھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو گزشتہ برس اصل میں 2 ایسے
واقعات ہمارے خطے میں ہوئے. ایک تو کشمیر کے مسئلے میں ہوا کہ جو ہندوستانی وزیر اعظم ہے مودی، انہوں نے جو کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا 370A اور 35A، اس کے تحت اس کو ختم کیا. اور دوسرا ایک واقعہ ہوا جو کشمیر جو چین اور بھارت کے درمیان کارگل میں اور لداخ میں اور ان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ ایک ٹینشن بپا ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے آخری دور حکومت کی تھا، ان کا آخری اقتدار کا آخری سال تھا. وہ بے شک واضح طور پر کھڑے نظر نہیں آئے، لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاملے میں بھارت کے ساتھ نظر آتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن بھی اسی طرح اس تنازع میں ایک فریق بن کے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بھی ٹرمپ کی پالیسی کا تسلسل جاری رکھیں گے اور وہ کشیدگی جو چین اور بھارت کے درمیان تھی وہ قائم رہے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ وہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز اور ان معاملات کے اوپر بہت زیادہ سخت ہیں، حساس ہیں. آپ حساس ہیں، بس سخت سمجھ لیں کہ حساس ہیں. صحیح. تو وہ کم از کم جو ہے وہ کسی بھی خطے میں کسی بھی ٹینشن کو روکنے کے لیے، چاہے امریکہ اور چائنا کی آپس میں بہت شدید ٹینشن ہے، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ہے یا پھر آپ اکانومی کے فرنٹ کے اوپر کر لیں، لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کی طرف جائے. صحیح. مگر ٹینشن برقرار رکھنا وہ تو 70 سال سے ہے اور آگے بھی وہ رہے گی، لیکن وہ امریکی جو ہیں وہ اس کو چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی برسر اقتدار ہو، بے شک وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا وہ جو بائیڈن ہوں، وہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہوا وہ پاکستان میں پاکستان کے شورش زدہ علاقہ بلوچستان ہو یا کشمیر ہو یا چائنا کے زیر انتظام سنکیانگ کا علاقہ ہو، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس میں وہ اپنی پالیسی اسی طرح رکھیں گے جس طرح وہ ٹرمپ کی پالیسیز تھیں. جہاں تک بات ہے انسانی حقوق کی پالیسیوں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، دوسری سائڈ پہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس کے اوپر چپ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف سے وہ کہتے رہے ہیں جی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے اس چیز میں الجھا کر پاکستان کو رکھا، اور جس کے نتیجے میں مودی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے پورے کا پورا کشمیر ہڑپ کر لیا، اس کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے نا وہی ختم کر لیا. تو یہ ایک طرح سے جو ہے نا دوست بن کے آپ کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی مترادف تھا، اور جانے انجانے میں ہماری جو حکومت ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر ملوث رہی ہے. صحیح. کیونکہ جب بھی ایک ایکشن جو ہے کشمیر کے اوپر ہوگا تو اس سے کسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری حکومت کو پتہ نہ ہو یا کوئی وہ معصوم تھے یا کیا تھا. مثلا اتنا بڑا ایک ایکشن جو ہے وہ انڈیا کر گیا، اور آپ جو ہے وہ، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکشن جو ہے وہ 1-2 دن کی بات تھی. جی بالکل. یہ امرناتھ جب آپ کو یاد ہوگا وہ 27 فروری کا واقعہ. جی بالکل. اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ اپریل مئی میں بھی انہوں نے انڈیا نے کشمیر کے اندر ایک تسلسل رہا ہے ان کی طرف سے. کشمیر کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی فورسز کی، پیراملٹری فورسز کی تعداد بڑھائی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امرناتھ یاترا کا بہانہ کر کے پھر بڑھائی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹورسٹ کی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے پھر جولائی میں پھر فورسز بڑھائیں. جب وہ اپنی فورسز بلڈ اپ کر رہے تھے تو یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہاں پہ کچھ ہونے جا رہا ہے. صحیح. لیکن ہماری حکومت کی خاموشی کی وجہ سے، یا نااہلی مجرمانہ خاموشی یا غفلت کی وجہ سے انڈیا کو یہ موقع مل گیا کہ وہ یہ کام جو ہے نا وہ کر گزرے. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان جو پاکستان کا ایک بہت ہی انتہائی خطہ ہے اور اسٹریٹجک اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، وہاں پہ ہندوستان اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
انہوں نے عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے گزشتہ چند برسوں سے اپنی کارروائیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اور جب بھی ہم عالمی اداروں سے یا امریکہ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس خطے میں جو عدم استحکام ہے اس کا سبب جو ہے وہ بھارتی انٹیلیجنس را ہے, افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز NDS ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے موقف کو وہ مدد اور وہ تقویت حاصل نہیں ہوتی؟ حالانکہ ہم ثبوت بھی پیش کرتے ہیں, ہم یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر بھی ثبوت پیش کرتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہیں کہ جو ہندوستان کی طرف سے اور افغانستان کے بعض علاقوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ہم کاؤنٹر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. اصل میں افغانستان میں آپ اگر دیکھیں تو وہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے. وہاں پہ آپ کو افغانستان کے فٹ پرنٹ بھی ملیں گے, انڈیا کے بھی ملیں گے, اور ایران کے خصوصی طور پہ بہت آپ کو فٹ پرنٹ ملیں گے جو کہ وہاں پہ تخریب کاری اور دہشت گردی میں اور جو کہ شامل ہیں. صحیح کلبھوشن یادو کی جو ہے وہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ وہ ایران کے راستے ایران سے بلوچستان کے اندر وہ آپریٹ کر رہا تھا, اور وہاں سے وہ اپنے سارے جو ہے آپریشن جو ہے وہ جاری رکھے ہوا سپریٹ کر رہے تھے پورے ملک کے اندر. تو اسی طرح افغانستان کی جو NDS ہے وہ بھی ایک سافٹ بارڈر ہونے کی وجہ سے اس کی انفلٹریشن بھی بہت زیادہ ہے, اور دونوں ملکوں کی ایجنسیوں کی جو ہے وہ کی پشت کے اوپر بھارتی ایجنسیاں جو ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن چل رہا تھا اور چل رہا ہے پاکستان کے خلاف, جس میں NDS اور را اور ایرانین انٹیلیجنس بھی جو ہے کسی حد تک ان کی مدد کرتی آ رہی ہے؟ NDS را, نہ صرف NDS را اور ایرانی انٹیلیجنس مل کے یہ آپریشن کر رہے ہیں جو میرے اندازے کے مطابق, بلکہ اس کے اندر امریکی بھی اسی طرح شامل ہیں جیسے یہ تینوں ایجنسیاں شامل ہیں. آپ یہ آج سے 10 سے 15 دن پہلے انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہونے والا ایگریمنٹ دیکھ لیں. جی بالکل, کہ اس میں انہوں نے فوجی معلومات کی شیئرنگ کا معاہدہ کیا ہے. بظاہر انہوں نے کور دیا یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک جو ہے میکانزم ہے, لیکن اصل میں وہ معلومات کا تبادلہ ہے کہ جس میں وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. بالکل, تو وہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف ہے. تو یہ ایک جو ہے نا وہ بہت پیچیدہ اور بہت بڑا معاملہ ہے. اب آپ سوال شروع کریں کوئی, دیکھیں کیسی آپ کہتے ہیں میں بول نہیں سکتا ہوں, آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا میرے سے زیادہ بولا ہے بھائی, نہیں نا؟ اب آپ کوئی سوال کریں. ویسے میرا خیال ہے ہمیں کوئی دن جو ہے نا آڈیو کے اوپر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ وہی اندر بیٹھ کے نا آڈیو جو ہے بالکل صحیح ہے, پھر اس طرح ویڈیو جو ہے نا خدا نہ خواستہ ایسے جو ہے نا یہ نہیں کہیں شیئر ہو جائے. اصل میں ابھی میرا جو ہے نا وہ نہیں ہے نا. ہاں نہیں, لیکن یہ کہ آپ نے زبردست, آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں نا نہیں بول, یہ آپ نے بہترین کر دیا. دیکھیں میری آنکھیں کبھی ادھر ہوتی ہیں, آپ مجھے ایسے کرتے ہیں کہ ادھر دیکھو. ٹھیک ہے, نہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے, تو ہم ایک ٹرائل کر رہے ہیں نا. ہاں